से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। पिछले हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में गुफ्तगू हुई थी करबला के वाक़ये को लेकर। असल में ये पूरा मज़मून और इस मज़मून का पस मंज़र समझने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत, फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, और फिर उनकी शहादत के बाद में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत, फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उनसे सुलह, और फिर उसके बाद में करबला का वाक़या। ये पूरा एक पस मंज़र है और पूरी एक तारीख़ है करबला के हवाले से बात को समझने की। सबसे पहली बात तो ये समझ लिया जाए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। दूसरी बात यह है कि सहाबी रसूल, सहाबी और गैर सहाबी में अगर मुकाबला होगा तो सहाबी हर एतबार से मर्तबे में बढ़ा हुआ होगा। तीसरी बात ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन दोनों के बारे में ये फरमाया था कि ये जन्नती जवानों के सरदार हो। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होठों पर अपने होठ रखकर बोसा दिया करते। ये तमाम फजीलतें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। मैंने ये बात इसलिए तमहीदन बता दी कि आगे जो मज़मून आने वाला है तो कहीं ऐसा ना हो कि भड़क जाए आदमी कि यार ये क्या हो गया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आप आए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफियों ने शहीद किया, कूफा वालों ने हज़रत अली को शहीद किया। हज़रत अली की शहादत के बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए। उधर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हुक्मरां बने। 6 महीने के बाद में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत से दस्तबरदार होकर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में फ़ैसला सादिर कर दिया कि अब हमारे खलीफा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, हज़रत हसन दस्तबरदार होंगे। एक तरफ कूफियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर पर उन्हीं कूफियों ने खंजर मारा था और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये कहा था कि ये ज़ालतुल मुस्लिमीन है, इसे खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता है। तो उसके मुकाबले में कूफियों ने ये बात कही थी कि ये ज़ालतुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों को गुमराह करने वाले हैं। ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा गया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इक़्तिदार था वो 20 साल से ज़ायद पर मुहित था और अल्लाह ने बड़ी सियासी तदब्बुर और सूझबूझ भी उनको अता की थी। हज़रत मुआविया कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका एक ख़ास ताल्लुक़ भी था, सहाबी रसूल भी थे और कातिबे वही में से थे। जब कुरान नाजिल होता था तो चंद सहाबा को हुजूर ने मुतअय्यन फरमाया था, वो सहाबा कुरान लिखा करते थे
ان میں حضرت معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ پر حضور علیہ السلام نے اعتماد کیا اور حضور نے دعا دی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا معاویہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، کہ یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اب آگے بڑھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال خلافت کا دور چلا۔ جب 10 سال کا وقت ہو گیا، بہت پرسکون ماحول تھا۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، تو اس میں خانہ جنگی میں آپسی انتشار کی وجہ سے 1,00,000 مسلمان کا قتل ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے 10 سال ان کا خلافت کا دور بڑا حسن و خوبی چلا، بلکہ حضرت معاویہ وہی صحابی ہے، سمندری بحری بیڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری جنگ بھی شروع ہو گئی، جیسے آج کے دور میں۔ اس وقت تک مسلمانوں کے پاس سمندری بحری بیڑا نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس نہیں تھا، دنیا کے پاس نہیں تھا اور دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سمندری بحری بیڑا بنائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑا پیسہ خرچ ہوگا اور اتنا پیسہ بیت المال میں نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اجازت دیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، تو گویا دنیا کو جو بحری بیڑا ملا ہے وہ دین ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس دور میں سمندری بحری بیڑا سب سے پہلے جو تیار کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ جیسے ایک بات کہہ کے بس دوست، میزائل، ٹیپو سلطان شہید جب ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو میزائل سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے بنایا ہے تو ٹیپو سلطان نے بنایا، اور وہ میزائل ان کی شہادت کے بعد جب انگریزوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو لے کے گئے ہیں تو اس میں کچھ رد و بدل کیا ہے، ورنہ اسی میزائل کے نقشے سے میزائل بنایا ہے۔ اسی طریقے سے بحری بیڑا اگر دنیا نے بنایا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر کے بنایا ہے۔ تو حضرت معاویہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، حضرت معاویہ کا مقام کیا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال حکومت کا دور چلا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ بڑے مدبر اور صاحب تدبیر صحابی، اور ملکی حالات پر، سیاست پر بہت گہری نظر تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی زندگی میں آپ اپنا ولی عہد متعین کر دیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اصحاب الشجرہ میں سے، اصحاب الشجرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ 1400 یا 1800 صحابہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی شامل تھے، اور ان کی شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، حضور سے صحابہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا تھا کہ اس اصحاب شجرہ سے ہم راضی ہو گئے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ فرما رہے کہ ان کے دل میں جو کچھ تھا اس کا علم بھی ہمیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ صحابی، فضیلت یہ ہے کہ رضا کا پروانہ اللہ نے دنیا ہی میں دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ ان کو ولی عہد متعین کر دیں کسی کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ کام کیسے کروں، کیونکہ یہ سلسلہ تو شروع سے نہیں تھا۔ حضور کے بعد ابو بکر کا دور گزرا، عمر کا دور گزرا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ عنہ، یہ سلسلہ تو نہیں تھا، میں کیسے شروع کروں؟
حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اگر آپ نے ولی عہد متعین نہیں کیا تو ہم کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جیسا پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپس میں خونریزی ہوئی تو کہیں آپ کے انتقال کے بعد خونریزی نہ ہو، قبائلی جنگ شروع ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ولی عہد متعین کر دیں۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے، حضرت معاویہ کو اس پر شرح صدر ہوا اور حضرت معاویہ نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو متعین کر دیا، ولی عہد متعین کیا۔ ولی عہد متعین کرنے کے بعد میں 10 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ اس زمانے میں بیعت ایسے ہوتی تھی کہ جو الگ الگ صوبوں کے ملکوں کے گورنر ہوتے تھے ان کو بھیج دیا جاتا تھا کہ بیعت کراؤ۔ اسلامی پوری سلطنت میں تمام لوگوں نے بیعت کر لی تھی ولی عہدی، صرف 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ان میں ایک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور 5ویں تھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، 10 سال خلافت کا دور چلتا رہا، ان کو معلوم تھا کہ ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، آپ خاموش ہیں۔ اب جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کے انتقال کے بعد ولی عہد کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب ڈائریکٹ حکومت پر بیعت کرنی ہے نا۔ اب پھر اعلان کرایا گیا تو پھر تمام لوگوں نے اس وقت بھی بیعت کر لی، اور صحابہ بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ان 5 لوگوں نے بعد میں بھی بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جن کو حبر الامہ کہا تھا حضور نے کہ علم میں سب سے بڑے، یعنی اس وقت دنیا میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہماری امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ کی فضیلت، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حدیث کے بڑے راوی ہیں اور بڑی روایتیں نقل کرنے والے، اور آپ دیکھیں تابعین کے دور کے بعد سے آج تک جتنی آپ کو قرآن کی تفسیر ملے گی، ان تفسیروں میں اگر مفسرین نے حوالہ دیا ہے کسی کا تو وہ حوالہ جا کر پہنچتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے آگے جا کر آگے پہنچے گا، لیکن تمام مفسرین تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کے محتاج ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان دونوں صحابی نے بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، ان کا انتقال ہو گیا، اب بچے 2 لوگ، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لوگ بچے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ ادھر کیا صورتحال تھی؟ ادھر صورتحال یہ تھی کہ کوفہ والے مستقل خطوط روانہ کر رہے تھے مدینہ منورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں وہ خطوط مدینہ پہنچے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہوا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اب یہ 2 بچے بیعت نہ کرنے والوں میں، حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیاری کی کوفہ جانے کی تو باوجود کی عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، لیکن کہا کہ میں اس مسئلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت زبیر نے کہا میں اس مسئلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ کوفہ نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تم کو بھی روکنا چاہتا ہوں کہ تم بھی کوفہ نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ قافلہ تیار ہو رہا، گھر کی خواتین کو لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہی جو شروع میں بیعت نہیں کی تھی، بعد میں بیعت کر لی تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد متعین کر دیا تھا، لیکن یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جنگ کی جائے، آپس میں جنگ ہو، یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے کہا کہ میں حسین تم کو روکنا چاہتا ہوں، تم رک جاؤ نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، گھر کی خواتین خاندان کے افراد کو نہ لے جاؤ، اس پر تیار نہیں ہوئی۔ مدینے کے اور صحابی انہوں نے بھی روکا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں روکے، آپ چل دیے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ خبر کی تحقیق کے لیے۔ وہاں جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا مسلم بن عقیل کا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ آ جائیے، یہ آپ کے منتظر۔ خط میں دستخط کے ساتھ مہر، 30,000 سے زائد خطوط جو وہاں بھیجے گئے۔ صحابہ منع کر رہے ہیں، بڑی تعداد صحابہ کی موجود ہے۔ اس موقف میں سیدنا حسین کے وہ ساتھ نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چل دیے۔ اب جب آپ کوفہ قریب پہنچنے کے قریب ہوئے تو یہ پتہ چلا کہ ان کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین کے سامنے تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا، لیکن آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے اور کوفہ پہنچ گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن سعد کا ایک دستہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مدینے سے چل کر یہاں آئے، کس نے آپ کو بلایا؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خطوط ہیں، ان کی دستخطیں ہیں، یہ ان لوگوں نے بلایا ہے۔ تو ابن سعد نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط روانہ کیے تھے وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے دستے میں وہ شامل ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نام بنام لے کر جب بلایا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، اب وہ سارے لوگ خاموش ہیں، گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ خط تو بھیج دیا لیکن اب ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اب بات ان کی سمجھ میں آئی۔ سیدنا حسین مدینے سے کیوں چلے تھے؟ ہمیں یزید سے کوئی تعلق نہیں، میں یزید کی صفائی اس وقت نہیں دے رہا ہوں، لیکن ہمارا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور نواس رسول ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے ہمارا تعلق ان سے ہے۔ سیدنا حسین جو یہ اہل تشیع یہ پیش کرتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، کبوتر باز تھا، اس نے شریعت کو بدل دیا تھا، شریعت کو مسخ کر دیا تھا، یہ تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ تو سیدنا حسین جو مدینہ سے چلے تھے تو گویا اس دین کے بدلنے والے سے جنگ کرنے کے لیے چلے تھے نا، یہی تو موقف تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس شخص نے دین بدل دیا ہے ہم اس سے جنگ کریں گے، اسی لیے وہ مدینے سے چلے تھے۔ لیکن جب کوفہ پہنچے اور ابن سعد کے دستے سے ملاقات ہوئی، میں پوری اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں
کہ وہاں پر حضرت حسین نے ابن سعد کے دستے سے 3 باتیں رکھی تھیں. ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم کو واپس مدینہ جانے دو. بے وفائی سمجھ میں آ گئی کوفہ والوں کی، ہم کو واپس مدینہ جانے دو. ہم یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اہل تشیع حضرت حسین کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، حضرت حسین کی پوزیشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا کہ نہیں لٹایا گیا؟ کیا حضرت بلال اپنے موقف سے ہٹے؟ میرا سوال ہے، کیا حضرت بلال اپنے موقف سے ہٹے؟ نہیں ہٹے. جتنا لٹایا جاتا تھا، جتنا اس تپتی ہوئی ریت پہ ان کو چلایا جاتا تھا، حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھے. کیا حضرت خباب نے ایمان کو چھوڑا؟ کیا حضرت خباب نے اپنا موقف بدلا؟ حضرت خباب بھی کہا کرتے تھے احد احد. صنف نازل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی بوڑھی ہے، اور مکہ کے ظالموں نے حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کے 2 اونٹ میں باندھ دیا اور یہ کہا ایمان کو چھوڑ دو سمیہ، ورنہ ہم ان اونٹوں کو 2 مختلف سمتوں میں دوڑا دیں گے، تمہارے جسم کے جو ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی خاتون، کیا اس نے اپنے موقف کو بدلا؟ صحابی رسول چھوڑ دو، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کے زمانے میں مسئلہ آیا، بادشاہ نے کہا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. حضرت احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی ایک کوڑا پوری طاقت سے مارتا تھا اور حبشی لوگ کوڑا مارتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو شاید ہاتھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، کوڑا مارا جاتا تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل سے کہا جاتا تھا اب بھی کہو گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا اپنے موقف کو بدلتے ہو اور کہتے ہو کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے تھے کوڑوں کے ڈر سے ہم قرآن کو اللہ کی مخلوق ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر پیش کر سکتے ہو تو اللہ کا کلام پیش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کرو. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت امام احمد ابن حنبل صحابی نہیں ہے، اپنے موقف سے نہیں بدلے. حضرت بلال صحابی ہے، اپنے موقف سے نہیں بدلے. حضرت خباب صحابی ہیں، اپنے موقف سے نہیں بدلے. حضرت سمیہ صحابیہ ہیں، بوڑھی ہیں، اپنے موقف سے نہیں بدلے. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ مجھے واپس جانے دو؟ کیا حضرت علی کا لال، حضرت فاطمہ کا بیٹا اور نبی کا نواسہ اپنے موقف کو بدل سکتا ہے؟ یہ توہین ہے کہ نہیں توہین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں موقف کیوں بدلا حضرت حسین نے؟ حضرت حسین کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کام کے لیے صحابہ منع کر رہے تھے اور جو بات لوگ کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہے کہ یہ کوفی، یہ وفادار نہیں ہے، یہ غدار ہے. یہ بات جب ان کی سمجھ میں آ گئی تب انہوں نے کہا کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو. دوسری بات اور سمجھیے، اگر دین کا حلیہ بدل دیا گیا ہوتا، دین کا نقشہ بدل دیا گیا ہوتا، دین کو اگر ملیا میٹ کر دیا گیا ہوتا اور کوئی ایسا حکمراں ہوتا، آج ہم اس ملک کی بات تو نہیں کرتے لیکن کسی دوسرے مسلم ملک کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے دین کا حلیہ بدل دے، شراب کو حلال قرار دے دے، زنا کو حلال قرار دے دے، تو کیا وہاں کی عوام اس کو برداشت کرے گی؟ ایک دن میں تختہ پلٹ دے گی. تو اگر کسی بادشاہ نے دین کا حلیہ بدلا تھا تو صحابہ کیوں خاموش تھے؟ صحابہ کیوں خاموش تھے؟ کیا صحابہ دین کا حلیہ بدلنے والوں کے ساتھ تھے؟ کیا یہ صحابہ پر ایک طرح کا الزام نہیں؟ دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ دوسری شرط یہ کہی تھی کہ مجھے کوفہ سے
جو اسلامی سرحدوں پر مسلم فوج جو لڑ رہی ہے مجھے اس کے ساتھ جانے دو تاکہ مجھے جنگ کرنا ہے۔ ابھی جب مدینہ سے چلے تھے تو کیا جنگ کے ارادے سے چلے تھے؟ نہیں، اگر جنگ کے ارادے سے چلے ہوتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یہ بات نہ، کوفہ میں یہ بات نہ فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ تصور غلط ہے۔ وہ تو مدینہ سے اس لیے چلے تھے کہ جا کے اہل کوفہ کو ہم سمجھائیں گے۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی تھی کہ مجھے یزید سے براہ راست میری ملاقات کرا دو، یزید سے براہ راست میری ملاقات کرا دو۔ ابن سعد کے دستے سے یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب تیسری شرط پر لوگ راضی ہو گئے کہ یزید سے براہ راست ملاقات کرا دی جائے گی، تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا نہ ہوتا تو یہ رافضی اس طریقے کی باتیں نہ لاتے۔ اب اس کے بعد میں آپ کربلا کے اس واقعے کو دیکھیں کہ کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے کہاں آگ لگائی؟ سب سے پہلے خیمے جلائے گئے تھے۔ خیمے کیوں جلائے گئے؟ خیمے اس لیے جلائے گئے تھے تاکہ ان خیموں میں وہ خطوط تھے جو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا۔ اگر یہ خطوط کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو ان کوفیوں کی چمڑی ادھیڑ دے گا یزید، اس لیے ان کوفیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان خیموں کو جلا دیا تاکہ وہ پرور ختم ہو جائے۔ حضرت علی زین العابدین کا نام علی تھا، اس وقت ان کی عمر جب میدان کربلا کا واقعہ ہوا ہے 24 سال کی، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ محمد باقر اس وقت ان کی عمر 2 سال کی ہو گئی تھی۔ میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے اور شہید ہوئے تھے۔ 5 بیٹے اور شہید ہوئے تھے۔ تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، ایک بیٹے کا نام تھا عمر، ایک بیٹے کا نام تھا عثمان۔ حضرت حسین کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ اب بتلاؤ کسی رافضی کے گھر میں کوئی ابو بکر ملے گا آپ کو؟ کوئی عمر ملے گا آپ کو؟ کوئی عثمان ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا وہ گھرانہ تو نبی کا گھرانہ تھا، وہ خاندان تو اہل بیت کا خاندان تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہو گئے، اب بات کس کی مانو گے؟ جو آدمی وہاں موجود ہوگا اسی کی تو بات مانی جائے گی۔ علی زین العابدین جب کوفہ آئے ہیں کربلا سے، اور انہوں نے جب کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے قافلے کو شہید کیا اور آج تم ہمارے سامنے رو رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں سے جا کر دمشق چلی گئی جہاں پر یزید کی حکومت تھی، اور حضرت زینب نے اپنی پوری زندگی وہیں گزاری اور ان کا انتقال دمشق کے اندر ہوا، اور دمشق کا وہ قبرستان جو بنو امیہ کا قبرستان تھا اسی میں حضرت زینب دفن ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں اور عورتوں کو جب روتا ہوا دیکھا اور مردوں کو روتا ہوا دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، تم وہی لوگ ہو، وہی ملعون ہو جنہوں نے ہمارے دادا حضرت علی کو شہید کیا تھا، اور تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے گھر کے لوگوں کو شہید کیا تھا۔ حضرت فاطمہ حضرت حسین کی بیٹی، اس وقت انہوں نے کہا تھا جس طریقے سے آج تم رو رہے ہو ہماری بد دعا ہے کہ اللہ تم کو قیامت تک رلاتا رہے۔ یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا۔ اب رشتہ سمجھو، یزید کی بیوی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں یزید کو کوئی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں،
لیکن مسئلہ حضرت حسین کا ہے، اس لیے بات سامنے اتنی رکھی گئی۔ یزید کی بیوی ام محمد، یہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہیں۔ یزید کی بیوی ام محمد یہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر کے والد حضرت جعفر طیار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں۔ یزید کی بیوی ام محمد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچازاد بہن ہے۔ ایک طرف یہ رشتہ، ان رشتوں کو آپ غور کریں کہ ان کا تعلق کتنا آپس میں ہے، اور دوسری طرف یہ موقف جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین اپنے موقف سے ہٹ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لاڈلا، ان کا دلارا، ان کا پیارا، نبی کا نواسا، جنتی جوانوں کا سردار، وہ نبی کے دین کے مٹانے والوں سے سمجھوتا کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی کی تعلیمات نہیں تھی، اور گویا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آؤ، یہ جو بچا کچا قافلہ تھا میدان کربلا کے بعد، یہ گیا کہاں؟ یہ پورا قافلہ، اہل بیت کا پورا قافلہ یہ دمشق گیا ہے، اور دمشق جانے کے بعد میں یزید کے گھر میں رہا ہے۔ پھر یزید نے اس کو قافلے کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا ہے، لیکن حضرت زینب نہیں گئی، وہ پوری زندگی یزید کے گھر میں انہوں نے گزار دی۔ اب بتلاؤ، ہمارے باپ کا کوئی قاتل ہوگا، ہمارے باپ کا کوئی قتل کرنے والا ہوگا، اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، تو کیا ہم اس کے گھر میں جا کے پناہ لیں گے؟ ہم کٹ تو جائیں گے، دو ٹکڑے تو ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنے باپ کے قاتل کے گھر میں پناہ نہیں لیں گے۔ یہ خاندان نبوت کو گویا ایک طریقے سے بدنام کیا گیا ہے، اور خاندان نبوت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور کرنے کی یہ ایک طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات اور ہے، لیکن وہ بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے ہضم نہ ہو، اس لیے وہ آگے والی بات میں نہیں کہوں گا، لیکن یہیں سے بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوگی، امام مسلم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے صحیح مسلم میں، امام بخاری نے 6 جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہونے والے کی مغفرت کا، رحمت کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید ابن معاویہ شامل تھے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یزید کے حوالے سے ہاتھ پہنچتا ہے، منہ کھلتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت معاویہ پر کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہیں، اور اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ یزید جانے، یزید کا کام جانے، لیکن یزید کے چکر میں اگر کوئی بھونکے گا حضرت معاویہ پر تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا اور دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حضرت معاویہ پر نہیں بھونک رہا ہے، گویا وہ حضور پر بھونک رہا ہے۔ حضور نے حضرت معاویہ پر اعتماد کرتے ان سے قرآن لکھایا، اور اس کو حضرت معاویہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے اتنی باتیں جو میں نے ان حوالوں سے کہی، اس کا پس منظر اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ پر جو لوگ بھونک رہے ان کو سمجھو کہ وہ در پردہ حضور کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے، یزید کے حوالے سے حضرت معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو حضرت معاویہ تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ کربلا کا تھوڑا سا پس منظر اور تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے کی، تاکہ آپ کے بات یہ سمجھ میں آ جائے جو لوگ شہید ہوئے ان کا تذکرہ نہیں، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا تذکرہ نہیں، اہل بیت نے اس پر کیا کہا اس کا تذکرہ نہیں۔ وہی حضرت زینب جو دمشق میں نہیں، شیعوں کی اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ واپس آئی کوفہ اور اونٹ پر کھڑے ہو، اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہتے زینب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ کر انہوں نے خطبہ دیا، اور ضیاء العیون نے
کتاب المصائب میں باقاعدہ اہل تشیع کی کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا اے کوفیو، جس طریقے سے تم نے ہمارے گھر والوں کو شہید کیا ہے تم اسی طریقے سے قیامت تک روتے رہو۔ تو اب یہ رونے والے کون لوگ؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو گرانا چاہتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے، ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے۔ سبیل لگا دیا، کچلا بنا لیا، پلاؤ بٹوا دیا، کیوں؟ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اگر اتنے ہی ہے تو رہو پیاسے 3 دن نا، سبیل لگانے کو کس نے کہا؟ وہ پیاسے شہید ہو تم شربت پیو، وہ پیاسے شہید ہو تم شیرمال کھاؤ، وہ پیاسے شہید ہو تم بریانی کھاؤ، تم بریانی بانٹو، اور وہ پیاسے شہید ہوئے۔ یہ محبت ہے۔ آپ دیکھو یہ چیزیں آئیں کہاں سے؟ یہ ان سے آئیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ تھا پورا کربلا کا پس منظر۔ اب اگر کبھی توفیق ملے گی تو انشاءاللہ حضرت علی کی شہادت کا تذکرہ ہوگا کبھی وقت میں، تب آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے میں نے یہ حوالوں سے یہ کچھ باتیں، اور اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو شیعوں کا بھی حوالہ ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا بھی حوالہ ہے۔ یہ تمام باتیں اس میں جو میں نے عرض کی وہ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں گفتگو ہوئی تھی کربلا کے واقعے کو لے کر۔ اصل میں یہ پورا مضمون اور اس مضمون کا پس منظر سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کی شہادت، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر ان کی شہادت کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے صلح، اور پھر اس کے بعد میں کربلا کا واقعہ۔ یہ پورا ایک پس منظر ہے اور پوری ایک تاریخ ہے کربلا کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی رسول، صحابی اور غیر صحابی میں اگر مقابلہ ہوگا تو صحابی ہر اعتبار سے مرتبے میں بڑھا ہوا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا کرتے۔ یہ تمام فضیلتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے تمہیداً بتا دی کہ آگے جو مضمون آنے والا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھڑک جائے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ آئیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
کوفیوں نے شہید کیا تھا، کوفہ والوں نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکمراں بنے۔ 6 مہینے کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا کہ اب ہمارے خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، حضرت حسن دستبردار ہوں گے۔ ایک طرف کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر انہی کوفیوں نے خنجر مارا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ضالۃ المسلمین ہے، اسے خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کوفیوں نے یہ بات کہی کہ یہ ضالۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقتدار تھا وہ 20 سال سے زائد پر محیط تھا، اور اللہ نے بڑی سیاسی تدبر اور سوجھ بوجھ بھی ان کو عطا کی تھی۔ حضرت معاویہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک خاص تعلق بھی تھا، صحابی رسول بھی تھے، اور کاتب وحی میں سے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو چند صحابہ کو حضور نے متعین فرمایا تھا، وہ صحابہ قرآن لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ پر حضور علیہ السلام نے اعتماد کیا، اور حضور نے دعا دی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا معاویہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، کہ یہ خود بھی ہدایت پر رہے اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اب آگے بڑھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال خلافت کا دور چلا۔ جب 10 سال کا وقت ہو گیا، بہت پرسکون ماحول تھا۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، تو اس میں خانہ جنگی میں آپسی انتشار کی وجہ سے 1 لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے 10 سال ان کا خلافت کا دور بڑا حسن خوبی چلا، بلکہ حضرت معاویہ وہی صحابی ہے، سمندری بحری بیڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری جنگ بھی شروع ہو گئی، جیسے آج کے دور میں۔ اس وقت تک مسلمانوں کے پاس سمندری بحری بیڑا نہیں تھا، بلکہ کسی کے پاس نہیں تھا، دنیا کے پاس نہیں تھا، اور دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سمندری بحری بیڑا بنائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑا پیسہ خرچ ہوگا، اور اتنا پیسہ بیت المال میں نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اجازت دیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، تو گویا دنیا کو جو بحری بیڑا ملا ہے وہ دین ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس دور میں سمندری بحری بیڑا سب سے پہلے جو تیار کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ جیسے ایک بات کہہ کے بس دوستو، میزائل، ٹیپو سلطان شہید جب ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو میزائل سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے بنایا ہے تو ٹیپو سلطان نے بنایا، اور وہ میزائل ان کی شہادت کے بعد جب انگریزوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو لے کے گئے تو اس میں کچھ رد و بدل کیا ہے، ورنہ اسی میزائل کے نقشے سے میزائل بنایا ہے۔ اسی طریقے سے بحری بیڑا اگر دنیا نے بنایا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر کے بنایا۔ تو حضرت معاویہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، حضرت معاویہ کا مقام کیا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال حکومت کا دور چلا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ بڑے مدبر
اور صاحب تدبیر صحابی اور ملکی حالات پر، سیاست پر بہت گہری نظر تھی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی زندگی میں آپ اپنا ولی عہد متعین کر دیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اصحاب الشجرہ میں سے، اصحاب الشجرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ 1400 یا 1800 صحابہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی شامل تھے، اور ان کی شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، حضور سے صحابہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا تھا کہ اس اصحاب شجرہ سے ہم راضی ہو گئے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ فرما رہے کہ ان کے دل میں جو کچھ تھا اس کا علم بھی ہمیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ صحابی، فضیلت یہ ہے کہ رضا کا پروانہ اللہ نے دنیا ہی میں دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ ان کو ولی عہد متعین کر دیں کسی کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ کام کیسے کروں، کیونکہ یہ سلسلہ تو شروع سے نہیں تھا، حضور کے بعد ابو بکر کا دور گزرا، عمر کا دور گزرا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ عنہ، یہ سلسلہ تو نہیں تھا، میں کیسے شروع کروں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اگر آپ نے ولی عہد متعین نہیں کیا تو ہم کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جیسا پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپس میں خونریزی ہوئی، تو کہیں آپ کے انتقال کے بعد خونریزی نہ ہو، قبائلی جنگ میں شروع ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ولی عہد متعین کر دیں۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے، حضرت معاویہ کو اس پر شرح صدر ہوا اور حضرت معاویہ نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو متعین کر دیا، ولی عہد متعین کیا۔ ولی عہد متعین کرنے کے بعد میں 10 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ۔ اس زمانے میں بیعت ایسے ہوتی تھی کہ جو الگ الگ صوبوں کے، ملکوں کے گورنر ہوتے تھے ان کو بھیج دیا جاتا تھا کہ بیعت کراؤ۔ اسلامی پوری سلطنت میں تمام لوگوں نے بیعت کر لی تھی ولی عہدی، صرف 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ان میں ایک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور 5ویں تھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، 10 سال خلافت کا دور چلتا رہا، ان کو معلوم تھا کہ ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، آپ خاموش ہیں۔ اب جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کے انتقال کے بعد ولی عہد کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب ڈائریکٹ حکومت پر بیعت کرنی ہے نا۔ اب پھر اعلان کرایا گیا، تو پھر تمام لوگوں نے اس وقت بھی بیعت کر لی، اور صحابہ بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ان 5 لوگوں نے بعد میں بھی بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جن کو حبر الامہ کہا تھا حضور نے کہ علم میں سب سے بڑے، یعنی اس وقت دنیا میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہماری امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ کی فضیلت، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حدیث کے بڑے راوی ہیں اور بڑی روایتیں نقل کرنے والے، اور آپ دیکھیں تابعین کے دور کے بعد سے آج تک
جتنی آپ کو قرآن کی تفسیر ملے گی، ان تفسیروں میں اگر مفسرین نے حوالہ دیا ہے کسی کا تو وہ حوالہ جا کر پہنچتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے آگے جا کر آگے پہنچے گا، لیکن تمام مفسرین تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کے محتاج ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان دونوں صحابی نے بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے 2 لوگ، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لوگ بچے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ ادھر کیا صورتحال تھی؟ ادھر صورتحال یہ تھی کہ کوفہ والے مستقل خطوط روانہ کر رہے تھے مدینہ منورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں وہ خطوط مدینہ پہنچے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہوا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اب یہ 2 بچے بیعت نہ کرنے والوں میں، حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیاری کی کوفہ جانے کی تو باوجود کی عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، لیکن کہا کہ میں اس مسئلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت زبیر نے کہا میں اس مسئلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، لہذا میں تمہارے ساتھ کوفہ نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تم کو بھی روکنا چاہتا ہوں کہ تم بھی کوفہ نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ قافلہ تیار ہو رہا، گھر کی خواتین کو لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہی جو شروع میں بیعت نہیں کی تھی، بعد میں بیعت کر لی تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد متعین کر دیا تھا، لیکن یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جنگ کی جائے، آپس میں جنگ ہو، یہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے کہا کہ میں حسین تم کو روکنا چاہتا ہوں، تم رک جاؤ نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، گھر کی خواتین، خاندان کے افراد کو نہ لے جاؤ، اس پر تیار نہیں ہوئے۔ مدینے کے اور صحابی انہوں نے بھی روکا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ چل دیے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ خبر کی تحقیق کے لیے۔ وہاں جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا مسلم بن عقیل کا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ آ جائیے، یہ آپ کے منتظر۔ خط میں دستخط کے ساتھ مہر، 30,000 سے زائد خطوط جو وہاں بھیجے گئے۔ صحابہ منع کر رہے ہیں، بڑی تعداد صحابہ کی موجود ہے۔ اس موقف میں سیدنا حسین کے وہ ساتھ نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چل دیے۔ اب جب آپ کوفہ قریب پہنچنے کے قریب ہوئے تو یہ پتا چلا کہ ان کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین کے سامنے تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا، لیکن آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے اور کوفہ پہنچ گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن سعد کا ایک دستہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ مدینے سے چل کر یہاں آئے، کس نے آپ کو بلایا؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خطوط ہیں، ان کی دستخطیں ہیں، یہ ان لوگوں نے بلایا ہے۔ تو ابن سعد نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط روانہ کیے تھے وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے،
ہمارے دستے میں وہ شامل ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نام بنام لے کر جب بلایا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، کیا تم نے خط نہیں بھیجا تھا، اب وہ سارے لوگ خاموش ہیں۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں، خط تو بھیج دیا لیکن اب ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اب بات ان کی سمجھ میں آئی۔ سیدنا حسین مدینے سے کیوں چلے تھے؟ ہمیں یزید سے کوئی تعلق نہیں، میں یزید کی صفائی اس وقت نہیں دے رہا ہوں، لیکن ہمارا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور نواس رسول ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے ہمارا تعلق ان سے ہے۔ سیدنا حسین جو یہ اہل تشیع یہ پیش کرتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، کبوتر باز تھا، اس نے شریعت کو بدل دیا تھا، شریعت کو مسخ کر دیا تھا، یہ تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ تو سیدنا حسین جو مدینہ سے چلے تھے تو گویا اس دین کے بدلنے والے سے جنگ کرنے کے لیے چلے تھے نا، یہی تو موقف تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس شخص نے دین بدل دیا ہے ہم اس سے جنگ کریں گے، اسی لیے وہ مدینے سے چلے تھے۔ لیکن جب کوفہ پہنچے اور ابن سعد کے دستے سے ملاقات ہوئی، میں پوری اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے سے بھی اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پر حضرت حسین نے ابن سعد کے دستے سے 3 باتیں رکھی تھیں۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم کو واپس مدینہ جانے دو۔ بے وفائی سمجھ میں آ گئی کوفہ والوں کی، ہم کو واپس مدینہ جانے دو۔ ہم یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اہل تشیع حضرت حسین کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، حضرت حسین کی پوزیشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا کہ نہیں لٹایا گیا؟ کیا حضرت بلال اپنے موقف سے ہٹے؟ میرا سوال ہے، کیا حضرت بلال اپنے موقف سے ہٹے؟ نہیں ہٹے۔ جتنا لٹایا جاتا تھا، جتنا اس تپتی ہوئی ریت پہ ان کو چلایا جاتا تھا، حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھے، کیا حضرت خباب نے ایمان کو چھوڑا؟ کیا حضرت خباب نے اپنا موقف بدلا؟ حضرت خباب بھی کہا کرتے تھے احد احد۔ صنف نازل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی بوڑھی ہے اور مکہ کے ظالموں نے حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کے 2 اونٹ میں باندھ دیا اور یہ کہا ایمان کو چھوڑ دو سمیہ، ورنہ ہم ان اونٹوں کو 2 مختلف سمتوں میں دوڑا دیں گے، تمہارے جسم کے جو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی خاتون، کیا اس نے اپنے موقف کو بدلا؟ صحابی رسول چھوڑ دو، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کے زمانے میں مسئلہ آیا، بادشاہ نے کہا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی ایک کوڑا پوری طاقت سے مارتا تھا اور حبشی لوگ کوڑا مارتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو شاید ہاتھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، کوڑا مارا جاتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے کہا جاتا تھا اب بھی کہو گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا اپنے موقف کو بدلتے ہو اور کہتے ہو کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے تھے کوڑوں کے ڈر سے ہم قرآن کو اللہ کی مخلوق ماننے کو تیار نہیں ہیں، اگر پیش کر سکتے ہو تو اللہ کا کلام پیش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کرو۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت امام احمد ابن حنبل صحابی نہیں ہے، اپنے موقف سے نہیں بدلے۔ حضرت بلال صحابی ہے، اپنے موقف سے نہیں بدلے۔ حضرت خباب صحابی ہیں، اپنے موقف سے نہیں بدلے۔ حضرت سمیہ صحابیہ ہیں، بوڑھی ہیں، اپنے موقف سے نہیں بدلے۔
تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ مجھے واپس جانے دو؟ کیا حضرت علی کا لال، حضرت فاطمہ کا بیٹا اور نبی کا نواسہ اپنے موقف کو بدل سکتا ہے؟ یہ توہین ہے کہ نہیں توہین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں موقف کیوں بدلا حضرت حسین نے؟ حضرت حسین کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کام کے لیے صحابہ منع کر رہے تھے اور جو بات لوگ کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہے کہ یہ کوفی، یہ وفادار نہیں ہے، یہ غدار ہے، یہ بات جب ان کی سمجھ میں آ گئی تب انہوں نے کہا کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ دوسری بات اور سمجھیے، اگر دین کا حلیہ بدل دیا گیا ہوتا، دین کا نقشہ بدل دیا گیا ہوتا، دین کو اگر ملیا میٹ کر دیا گیا ہوتا اور کوئی ایسا حکمراں ہوتا، آج ہم اس ملک کی بات تو نہیں کرتے لیکن کسی دوسرے مسلم ملک کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے دین کا حلیہ بدل دے، شراب کو حلال قرار دے دے، زنا کو حلال قرار دے دے، تو کیا وہاں کی عوام اس کو برداشت کرے گی؟ ایک دن میں تختہ پلٹ دے گی۔ تو اگر کسی بادشاہ نے دین کا حلیہ بدلا تھا تو صحابہ کیوں خاموش تھے؟ صحابہ کیوں خاموش تھے؟ کیا صحابہ دین کا حلیہ بدلنے والوں کے ساتھ تھے؟ کیا یہ صحابہ پر ایک طرح کا الزام نہیں؟ دوسری شرط کیا لگائی تھی؟ دوسری شرط یہ کہی تھی کہ مجھے کوفہ سے جو اسلامی سرحدوں پر مسلم فوج جو لڑ رہی ہے مجھے اس کے ساتھ جانے دو تاکہ مجھے جنگ کرنا ہے۔ ابھی جب مدینہ سے چلے تھے تو کیا جنگ کے ارادے سے چلے تھے؟ نہیں۔ اگر جنگ کے ارادے سے چلے ہوتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں یہ بات نہ، کوفہ میں یہ بات نہ فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ تصور غلط ہے۔ وہ تو مدینہ سے اس لیے چلے تھے کہ جا کے اہل کوفہ کو ہم سمجھائیں گے۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی تھی کہ مجھے یزید سے براہ راست میری ملاقات کرا دو، یزید سے براہ راست میری ملاقات کرا دو۔ ابن سعد کے دستے سے یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب تیسری شرط پر لوگ راضی ہو گئے کہ یزید سے براہ راست ملاقات کرا دی جائے گی، تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا نہ ہوتا تو یہ رافضی اس طریقے کی باتیں نہ لاتے۔ اب اس کے بعد میں آپ کربلا کے اس واقعے کو دیکھیں کہ کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے کہاں آگ لگائی؟ سب سے پہلے خیمے جلائے گئے تھے۔ خیمے کیوں جلائے گئے؟ خیمے اس لیے جلائے گئے تھے تاکہ ان خیموں میں وہ خطوط تھے جو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ اگر یہ خطوط کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو ان کوفیوں کی چمڑی ادھیڑ دے گا یزید، اس لیے ان کوفیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان خیموں کو جلا دیا تاکہ وہ پروف ختم ہو جائے۔ حضرت علی زین العابدین کا نام علی تھا۔ اس وقت ان کی عمر جب میدان کربلا کا واقعہ ہوا ہے 24 سال کی، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ محمد باقر اس وقت ان کی عمر 2 سال کی ہو گئی تھی۔ میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے اور شہید ہوئے تھے۔ 5 بیٹے اور شہید ہوئے تھے۔ تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، ایک بیٹے کا نام تھا عمر، ایک بیٹے کا نام تھا عثمان۔ حضرت حسین کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ اب بتلاؤ کسی رافضی کے گھر میں کوئی ابو بکر ملے گا آپ کو؟ کوئی عمر ملے گا آپ کو؟ کوئی عثمان ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا وہ گھرانہ تو نبی کا گھرانہ تھا،
وہ خاندان تو اہل بیت کا خاندان تھا. میدان کربلا کا واقعہ ہو گئے. اب بات کس کی مانو گے؟ جو آدمی وہاں موجود ہوگا اسی کی تو بات مانی جائے گی. علی زین العابدین جب کوفہ آئے ہیں کربلا سے، اور انہوں نے جب کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے قافلے کو شہید کیا اور آج تم ہمارے سامنے رو رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں سے جا کر دمشق چلی گئی جہاں پر یزید کی حکومت تھی، اور حضرت زینب نے اپنی پوری زندگی وہیں گزاری اور ان کا انتقال دمشق کے اندر ہوا. اور دمشق کا وہ قبرستان جو بنو امیہ کا قبرستان تھا اسی میں حضرت زینب دفن ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں اور عورتوں کو جب روتا ہوا دیکھا اور مردوں کو روتا ہوا دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، تم وہی لوگ ہو، وہی ملعون ہو جنہوں نے ہمارے دادا حضرت علی کو شہید کیا تھا، اور تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ہمارے گھر کے لوگوں کو شہید کیا تھا. حضرت فاطمہ حضرت حسین کی بیٹی اس وقت انہوں نے کہا تھا جس طریقے سے آج تم رو رہے ہو ہماری بد دعا ہے کہ اللہ تم کو قیامت تک رلاتا رہے. یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کہا. اب رشتہ سمجھو. یزید کی بیوی، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں یزید کو کوئی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں لیکن مسئلہ حضرت حسین کا ہے اس لیے بات سامنے اتنی رکھی گئی. یزید کی بیوی ام محمد یہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی. یزید کی بیوی ام محمد یہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر کے والد حضرت جعفر طیار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. یزید کی بیوی ام محمد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے. ایک طرف یہ رشتہ، ان رشتوں کو آپ غور کریں کہ ان کا تعلق کتنا آپس میں ہے، اور دوسری طرف یہ موقف جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین اپنے موقف سے ہٹ گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لاڈلا، ان کا دلارا، ان کا پیارا، نبی کا نواسا، جنتی جوانوں کا سردار، وہ نبی کے دین کے مٹانے والوں سے سمجھوتا کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبی کی تعلیمات نہیں تھی، اور گویا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوزیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. اب آؤ، یہ جو بچا کچا قافلہ تھا میدان کربلا کے بعد یہ گیا کہاں؟ یہ پورا قافلہ اہل بیت کا پورا قافلہ یہ دمشق گیا ہے، اور دمشق جانے کے بعد میں یزید کے گھر میں رہا ہے. پھر یزید نے اس کو قافلے کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا ہے، لیکن حضرت زینب نہیں گئی، وہ پوری زندگی یزید کے گھر میں انہوں نے گزار دی. اب بتلاؤ، ہمارے باپ کا کوئی قاتل ہوگا، ہمارے باپ کا کوئی قتل کرنے والا ہوگا، اور اس کے بعد میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، تو کیا ہم اس کے گھر میں جا کے پناہ لیں گے؟ ہم کٹ تو جائیں گے، دو ٹکڑے تو ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنے باپ کے قاتل کے گھر میں پناہ نہیں لیں گے. یہ خاندان نبوت کو گویا ایک طریقے سے بدنام کیا گیا ہے، اور خاندان نبوت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور کرنے کی یہ ایک طرح کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات اور ہے لیکن وہ بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے ہضم نہ ہو، اس لیے وہ آگے والی بات میں نہیں کہوں گا. لیکن یہیں سے بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوگی، امام مسلم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے صحیح مسلم میں، امام بخاری نے 6 جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے. قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہونے والے کی مغفرت کا، رحمت کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید ابن معاویہ شامل تھے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یزید کے حوالے سے
ہاتھ پہنچتا ہے، منہ کھلتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت معاویہ پر کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے، اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہے، اور اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ یزید جانے، یزید کا کام جانے، لیکن یزید کے چکر میں اگر کوئی بھونکے گا حضرت معاویہ پر تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا اور دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حضرت معاویہ پر نہیں بھونک رہا ہے، گویا وہ حضور پر بھونک رہا ہے۔ حضور نے حضرت معاویہ پر اعتماد کرتے ان سے قرآن لکھایا، اور اس کو حضرت معاویہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے اتنی باتیں جو میں نے ان حوالوں سے کہی، اس کا پس منظر اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ پر جو لوگ بھونک رہے ان کو سمجھو کہ وہ در پردہ حضور کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے، یزید کے حوالے سے حضرت معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو حضرت معاویہ تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ کربلا کا تھوڑا سا پس منظر اور تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے کی، تاکہ آپ کے بات یہ سمجھ میں آ جائے جو لوگ شہید ہوئے ان کا تذکرہ نہیں، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا تذکرہ نہیں، اہل بیت نے اس پر کیا کہا اس کا تذکرہ نہیں۔ وہی حضرت زینب جو دمشق میں نہیں، شیعوں کی اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ واپس آئی کوفہ اور اونٹ پر کھڑے ہو، اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہتے زینب نے کوئی خطبہ دیا ہوگا۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ کر انہوں نے خطبہ دیا، اور ضیاء العیون نے کتاب المصائب میں باقاعدہ اہل تشیع کی کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا اے کوفیو، جس طریقے سے تم نے ہمارے گھر والوں کو شہید کیا ہے تم اسی طریقے سے قیامت تک روتے رہو۔ تو اب یہ رونے والے کون لوگ؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو گرانا چاہتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے، ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے۔ سبیل لگا دیا، کچلا بنا لیا، پلاؤ بٹوا دیا۔ کیوں؟ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اگر اتنے ہی ہے تو رہو پیاسے 3 دن نا۔ سبیل لگانے کو کس نے کہا؟ وہ پیاسے شہید ہو تم شربت پیو، وہ پیاسے شہید ہو تم شیرمال کھاؤ، وہ پیاسے شہید ہو تم بریانی کھاؤ، تم بریانی بانٹو، اور وہ پیاسے شہید ہوئے۔ یہ محبت ہے۔ آپ دیکھو یہ چیزیں آئیں کہاں سے؟ یہ ان سے آئیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ تھا پورا کربلا کا پس منظر۔ اب اگر کبھی توفیق ملے گی تو انشاءاللہ حضرت علی کی شہادت کا تذکرہ ہوگا کبھی وقت میں، تب آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے میں نے یہ حوالوں سے یہ کچھ باتیں، اور اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو شیعوں کا بھی حوالہ ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا بھی حوالہ ہے۔ یہ تمام باتیں اس میں جو میں نے عرض کی وہ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔